एपिसोड 18। पापा तो बिल्कुल बेरहम हो गए थे, मगर हाशा को महसूस होता था कि अदील किसी वक्त उसका थोड़ा बहुत ख्याल करता है, और वो भी शायद इस वजह से कि उसकी शादी में 1.5 हफ्ते ही बाकी थे, और वो नहीं चाहता था कि इससे पहले कोई बड़ी बदमज़गी हो। आज शाम भी वो पुलिस स्टेशन से जल्दी घर आ गया। हाशा को 2 दिन से शदीद बुखार था, और किसी वक्त वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने लगती थी। उसकी उंगलियों वाला जख्म भी फिर से ताज़ा हो गया था। चलो उठो, डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है, वो कड़े लहजे में बोला। वो सोफे पर गठरी की तरह सिमटी चुपचाप बैठी रही। सादा कपड़ों में बाल मुंतशिर और हाथ पर सफ़ेद पट्टी नजर आ रही थी। सुना नहीं क्या कह रहा हूँ मैं? रहने दे, मैं ठीक हूँ। 2-4 दिन में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, उनके सामने तमाशा बनाना चाहती हो हमारा? मैंने कहा ना, मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। तो फिर अंकल अंसार को बुला लें। तुम्हें पता है वो नहीं आ सकते, डैडी ने मना किया हुआ है। उनसे मिलकर तुम्हारी अकल पर कुछ और पत्थर पड़ जाते हैं। अदिल का रवैया बता रहा था कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर ही दम लेगा। पापा भी घर में ही कहीं मौजूद थे। वो तकरार करती तो वो फिर तैश में आ सकते थे। वो अपनी मजरूब टांग पर जोर देते हुए उठी और लिबास बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में आ गई। कुछ ही देर बाद वो अदील के हमरा गाड़ी पर सवार कोठी के गेट से निकल रही थी। हालांकि उसने अदील की बात मान ली थी, फिर भी अदील का चेहरा सुर्ख था। गेट से निकलकर उसे अपनी घुटन थोड़ी सी कम महसूस हुई। शाम के 7 बजे थे। डिफेंसी कोठियों में रोशनियां जगमगा रही थीं। अभी वो गेट से 50-60 मीटर दूर ही आए थे कि सामने से आती हुई एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाए और रुक गई। उसके साथ ही किसी ने गाड़ी की खिड़की में से हाथ निकालकर अदील को रुकने का इशारा किया। अदील ने भी जरा आगे जाकर गाड़ी रोक ली। सफ़ेद पोटोहार जीप में से शलवार कमीज वाले 2 तनूमंद अफराद बाहर निकले। एक शख्स के हाथ में कोई फाइल थी। वो सीधे अदील के पास पहुंचे, जिसने खिड़की का शीशा उतार दिया था। यही वक्त था कि जब हाशा की नज़र पोटोहार जीप के अंदर चली गई। उसका सारा जिस्म सनसना उठा। जीप के अंदर बाएं जानिब की अगली सीट पर उसे तैमूर नजर आया। वो स्याह कोट में था। सड़क की रोशनी जीप के अंदर आ रही थी। तैमूर के अक़ब में कोई पुलिस एहलकार भी नजर आ रहा था। गाड़ी के करीब आने वाले तनुमंद शख्स ने पहले अदिल को सल्यूट किया, फिर बोला, कोर्ट ने बैलिफ भेजा सर, मुसम्मत हाशा सज्जाद के लिए। ये ऑर्डर है जी। क्या बकवास कर रहे हो? आप पहले पढ़ ले जनाब। अदील ने फाइल झपटकर उस पर सरसरी नजर डाली और उसका चेहरा सुर्खतर हो गया। वो यकायक गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। किसने दिया दरखास्त? आप पढ़ें सर, सब कुछ लिखा ऑर्डर में। ओए ऐसी कम तैसी ऐसे ऑर्डर्स की। उसने फाइल के 2 टुकड़े किए और तनुमंद शख्स के मुंह पे दे मारी। यही वक्त था जब हाशा ने सहमी निगाहों से देखा। तैमूर जीप में से निकल कर आ रहा था। साथ एक मुसल्लह पुलिस एहलकार भी था। अब अदील ने भी तैमूर को देख लिया था। हाशा को अदील के चेहरे पर हैजान के तासुरात नजर आए। ओह माय गॉड, वो मुंह ही मुंह में बोली। तैमूर अदील के सामने पहुंचा तो अदील ने नहायत जहरीले अंदाज में कहा, अच्छा तो ये तुम हो? मैं भी कहूँ ये किसकी बदबख्ती ने आवाज़ दी है? बदबख्ती खुशबख्ती की कोई बात नहीं है एसपी साहब, कानून की बात है। जो कुछ हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। ओए लखदी नानत तेरे दायरे पे, मैं देखता हूँ कौन कंजर का तखम अमल कराता है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है दिल, तमाशा मत बनाओ। और आज़ाद का मामला है। बैलिफ हाशा सज्जाद को बरामद कराने के लिए आया है। इसकी जो हालत हो रही है वो हम सबके सामने है। तैमूर हाशा की तरफ बढ़ा। मुझे मोहतरमा से बात करने दो। ओए ओए, एक कदम भी बढ़ाए ना तो लाश बिछा दूंगा। अदील गरजा और तैमूर को जोर से धक्का दिया। अदालती बैलिफ उन दोनों के दरमियान आ गया। अदील ने अपना मोबाइल निकाला, शायद किसी को कॉल करना चाह रहा था। इसी दौरान में तैमूर दोबारा हाशा वाली गाड़ी की तरफ बढ़ा। यह देखकर अदील यकसर आग बगूला हो गया। वो अपना मोबाइल जेब में डालकर तैमूर पर झपटा और उसे थप्पड़ मारना चाहा। तैमूर ने उसका बाजू पकड़ा और जवाबी धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर अपनी गाड़ी से टकराया। अंदर हाशा चिल्लाई, अदील भाई, अदील भाई। लेकिन वो तो तैश से दीवाना हो चुका था। उसने गाड़ी की सीट के नीचे से हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। हाशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अदील, अदील, वो बिल्की। अदील ने वहशियाना अंदाज में अपना हाथ छुड़ाया और तैमूर की तरफ पिस्टल सीधा किया। इस मर्तबा तैमूर ने उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों में चंद सेकंड कशमकश हुई। अदील ने तैमूर के पेट में घुटने की जोरदार जरब लगाई, मगर तैमूर ने जवाबी चोट नहीं लगाई। बस इतना किया कि तेजी से अदील का बाजू मरोड़कर पिस्तौल उसकी गिरफ्त से निकाल लिया। अदील धाड़ने लगा। उसकी वहशत उरूज पर पहुंच गई थी। वो खुद एक पुलिस अफसर था, बैलिफ की अहमियत को जानता था। कानून की भी सूझबूझ थी, मगर तैश ने उसकी खोपड़ी उल्टा दी थी। तनुमंद बैलिफ और पुलिस एहलकारों ने अदील को बाजुओं के कलावे में ले लिया। वो गंदी गालियां दे रहा था और कत्ल की धमकियां भी। और ये खाली धमकियां नहीं थी। अगर पिस्तौल अब भी उसके हाथ में होता तो वो यकीनन कुछ कर गुजरता।
हाशा का दिल सीने में किसी घायल परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे लगता था कि वो बेहोश हो जाएगी। तैमूर उसकी तरफ आया। हाशा, इस जुनूनी को देख रही है ना आप? ये भाई है आपका। आपका भाई और वालिद कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। आपके लिए ये एक मौका है। आप चंद दिन इनसे दूर रहें, इनको कुछ सोचने का मौका दें। अब जो तमाशा लगना था वो लग चुका है। इससे ज्यादा क्या होगा? कानून आपकी तरफ है, आप चले हमारे साथ। हाशा जैसे गुंग हो चुकी थी। भाई की तरफ देखकर उसका खून खुश्क हो रहा था। और फिर यही वक्त था जब उसकी निगाह अपनी कोठी के गेट की तरफ उठ गई। उसने वहां पापा को देखा। वो किसी आदशी बगुले की तरह गेट में से निकल रहे थे। उनके हाथ में को हथियार था, शायद राइफल। हाशा के रहे सहे औसान भी खता हो गए। उसे कुछ पता नहीं चला कि अगले चंद लम्हों में क्या हुआ है और कैसे हुआ है। वो गाड़ी से निकल आई। बस एक धुन सी थी जिसने इर्द गिर्द की हर शय को ढांप लिया था। उस धुन में उसे अदील की चिंगाड़े सुनाई दे रही थी, या फिर बाप का गजबनाक होता हैवला दिखाई दे रहा था जो मौके की जानिब बढ़ रहा था। उसके हवास बहाल हुए तो उसने खुद को पोटोहार जीप में पाया। बैलिफ उसके साथ वाली सीट पर था और तैमूर अगली सीट पर। जीप तेजी से मोड़ काटकर मौके से दूर हटने लगी। वो कोई सरकारी दफ्तर ही था। बैलिफ और दीगर अहलकार भी यहीं मौजूद थे, मगर कमरे में हाशा और तैमूर अकेले थे। वो मुसलसल हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आनन फानन ये सब क्या हो गया है। उसने तो ऐसा सोचा भी ना था। एक अजीब सी कैफियत में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। वो अदालती बैलिफ के साथ और तैमूर के साथ यहाँ आ गई थी। उसे मालूम था कि रद्द अमल कितना शदीद होगा। बाप और भाई गैज़ो गज़ब की इंतहा को छू रहे होंगे। तैमूर ने उसके लर्जा हाथ पर अपना हाथ रखा और तसल्ली बख्श लहजे में बोला, हाशा, इत्मीनान रखें। आपको बता रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिल वक्त आप कहाँ जाना चाहोगी? मुझे कुछ नहीं पता। देखें, आपको समझाया है कि इस वक्त आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप एक रात के लिए दारुल अमान चली जाएं या फिर किसी रिश्तेदार या करीबी जानने वाले के घर। कल कोर्ट में आपका बयान होगा और उसके बाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्लान करने के लिए आज़ाद होंगी। अगर हम कानून के मुताबिक। वो बोलते बोलते एकदम चुप हो गया। उसे कोई बात सूझी थी। वो आंटी जो आपके ससुराल में आती जाती हैं, फैशन डिज़ाइनर, क्या नाम है उनका? मैडम महनाज। बहुत तारीफ़ें करती हैं आपकी और बाहिम्मत खातून भी हैं। मुझे लगता है कि आप वक्ती तौर पर उनके यहाँ क़याम कर सकती हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, वहाँ नहीं। कोई ख़ास बात? बस नहीं। वो उसे कैसे बताती कि आंटी के घर में उनकी एक साबका मुलाजमा पनाह गुज़ीर है। वो नौउम्र मुलाजमा जो उसके बाप के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो वहाँ जाकर उस बेचारी की आफियत ख़तरे में नहीं डाल सकती थी। तो फिर क्या करना है? अगर मुमकिन होता तो मैं आपको अपने घर में अपनी वालदा के पास ले जाता, मगर ये मुमकिन नहीं है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तैमूर ने दरवाज़ा खोला। आने वाले शख्स को देखकर हाशा हैरान रह गई। वो सफ़ेद बालों वाले सहाफ़ी और एंकर पर्सन फिरोज़ हसन साहब थे। उन्होंने तैमूर से हाथ मिलाया और रस्मी कलमात अदा किए। हाशा को अंदाज़ा हुआ कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर हाशा के सर पे हाथ फेरा और फैसला कुन लहजे में बोले, तैमूर, मुझे सब पता चल गया है कि सज्जाद साई की कोठी के बाहर क्या हुआ है। हाशा बेटी कल तक मेरे पास रहेगी, और सिर्फ कल तक नहीं, वो जब तक चाहे हमारे पास रह सकती है। मैं इसके लिए हर तरह का स्टैंड लेने को तैयार हूँ। तैमूर ने चंद लम्हे सोचने के बाद हाशा से कहा, मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है। मैं फिरोज साहब के साथ हर वक्त राब्ते में रहूँगा। हाशा के चेहरे पर नीम रजामंदी के आसार थे। वो जैसे किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी। फिरोज हसन ने कहा, बेटी, ये कानूनी लड़ाई है और हमें लड़ना ही पड़ेगी। तुम्हारी चोटें बज़ुबान हाल गवाही दे रही हैं कि इस घर में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम बस तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी लेकर अंदर आ रहा हूँ। वो बाहर निकल गए। हाशा ने अश्कपार निगाहें उठाई और सवालिया अंदाज में तैमूर को देखा। इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये ज़रा लंबा वाक़या, फिर कभी बताऊंगा। वैसे यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। इससे पहले कि हाशा कुछ कहती, तैमूर के फ़ोन की बेल बजी। उसने किसी से मुख्तसर बात करने के बाद हाशा की तरफ देखा। हाशा, मेरा ख्याल है कि यहाँ से आपकी रवानगी में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? बैलिफ का कॉल था। उसने बताया कि इस दफ्तर से बाहर चौक में 2 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। उनमें से एक हवलदार के बारे में कहा जाता है कि वो आपके पापा का इन्फॉर्मर है। उसकी मौजूदगी में फिरोज हसन साहब आपको यहाँ से लेकर निकले तो मसला बन जाएगा। हमें इस बंदे के टलने का इंतज़ार करना होगा। इसके साथ ही तैमूर ने फिरोज हसन का नंबर मिलाया और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, अभी गाड़ी लेकर ना आए, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। आशा का दिल फिर शिद्दत से धड़कने लगा। वो एक बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी और बाप का खौफ एक आसेब की तरह उसके दिलो दिमाग पर सवार था। बहरहाल तैमूर को देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई थी। वो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रहा था। आशा का ध्यान बटाने के लिए ही उसने चाय और बिस्किट वगैरह मंगवाए और उससे इधर उधर की बातें करने लगा। आशा ने चाय की तरफ देखा भी नहीं।
اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ جاتی تھی جسے وہ ٹشو سے صاف کرتی تھی۔ نہ جانے کہ اس کے ذہن میں وہی سوال آیا جو تھوڑی دیر پہلے ابھرا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، فیروز حسن صاحب کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اسی طرح ہاشا جس طرح آپ جانتی ہیں۔ وہ پچھلی عید سے ایک روز پہلے چاند رات تھی جب میں نے فیروز صاحب کو آپ کے پاپا کی کوٹھی کے گیٹ پر دیکھا تھا۔ وہ ایک مقبوط الحواس بزرگ کو سنبھالنے اور گیٹ سے دور لے جانے کی کوشش کرے تھے۔ شاید آپ کو اس واقعے کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کون تھے وہ بزرگ؟ غیاث کے والد۔ غیاث کا نام سن کر ہاشا کے ملول چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ ہاشا، اب یہ مت کہے گا کہ کون غیاث۔ میں اس واقعے کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ نتیا گلی سے اس کی لاہور آمد، یہاں اس کا اسکول کھولنا، پھر اسکول کی بربادی، اور آخر میں غیاث کا قتل۔ وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ تیمور نے وہ سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا جو اب تک اس حوالے سے پیش آ چکا تھا۔ اس نے ہاشا کو یہ بتا کر حیران کیا کہ بدنصیب غیاث کا نیم دیوانہ والد اب فیروز صاحب کے پاس نہیں بلکہ اسی کے پاس اس کی کوٹھی میں رہائش پذیر ہے۔ وہ اپنے مقتول بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے دن رات تڑپتا ہے۔ ہاشا، لیکن میں نے اس کیس کو مکمل اسٹڈی کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس جھوٹے پولیس مقابلے کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور ذمہ داروں کو سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ اس کو ہمارے نظام عدل کی خامیوں میں سے ایک خامی سمجھ کر صبر کا گھونٹ ہی بھرنا پڑے گا۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کوڑا گھٹ۔ آشا نے اس کے آخری فقرے جیسے سنے ہی نہیں۔ وہ کھوئی کھوئی سی دلدوز آواز میں بولی، غیاث والا سارا معاملہ یک طرفہ تھا۔ اس نے بیکار میں اپنی جان گنوائی اور اپنی ماں کی موت کا سبب بھی بنا۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کسی کے سامنے کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو روزہ روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ اس معاملے سے لاتعلق تھی۔ یہ آپ کے باپ اور بھائی کا حد سے بڑھا ہوا غصہ ہی تھا جس نے اس معاملے کو بگاڑا اور اس کی تشہیر ہوئی۔ اب آپ کے پاپا اس کا قصوروار بھی آپ کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ آشا کی دلی کیفیت یقیناً اس کے تاثرات سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ ان تاثرات نے تیمور کو سمجھا دیا کہ وہ اس موضوع پر مزید کچھ سننا یا کہنا نہیں چاہتی۔ تیمور نے بات کا رخ بدل دیا۔ ویسے آشا، کیا آپ کو پتا تھا کہ غیاث کا والد لاہور میں ہے اور اس کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے تھانے کچہریوں کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے؟ نہیں، بس ایک بار ملازمہ فوزیہ سے اتنا پتا چلا تھا کہ کوئی بوڑھا کوٹھی کے گیٹ پر آتا ہے اور شور مچاتا ہے۔ فوزیہ کو شک تھا کہ وہ غیاث کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اتنے میں پھر فون کال آ گئی۔ اس مرتبہ دوسری طرف فیروز حسن صاحب تھے۔ وہ تیمور سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ہاشا کو لینے کب آئے۔ اس کال کے دوران میں ہی دروازے پر مؤدب دستک ہوئی۔ تیمور نے دروازہ کھولا۔ ایک باوردی پولیس اہلکار تھا۔ اس نے کچھ بات کی اور واپس چلا گیا۔ تیمور کے چہرے پر اب اضافی اطمینان نظر آ رہا تھا۔ اس نے فون پر فیروز حسن کو بتایا کہ وہ مشکوک پولیس والا اہلکار اب موقع سے واپس چلا گیا ہے، لہٰذا وہ آ سکتے ہیں۔ ہاشا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے سینے میں شیر کا دل دھڑکتا تھا۔ وہ لڑنا جانتا تھا، حق کے لیے کھڑا ہونا جانتا تھا، اور پھر یہ ہستی تو وہ تھی جو زمانوں سے اس کی روح میں بسی ہوئی تھی۔ عدیل نے اسے اس شہر سے نکلنے کے لیے صرف 10 روز کی مہلت دی تھی۔ تیمور نے اس دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ وہ اب بھی اسی شہر میں تھا، نہ صرف شہر میں تھا بلکہ ہاشا کو بذریعہ عدالتی حکم عدیل اور سجاد سائی کے جنگل سے نکال لایا تھا۔ اگلے روز ہاشا عدالت میں پیش ہوئی۔ وہ آخر تک شدید تذبذب میں تھی، مگر تیمور کی ذہانت اور حوصلے نے اسے اپنے موقف پر قائم رکھا۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے خود پر ہونے والے بے ایمانہ تشدد کو زیادہ اجاگر نہیں کیا، بس یہ کہا کہ والدہ کی وفات کے بعد اس گھر میں اس کا دم گھٹتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ان دیواروں میں نہیں جی پائے گی۔ اس کے والد، بھائی اور شوہر اسے وہاں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جج کے سامنے پیش ہونے سے ذرا پہلے تیمور نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے چہرے کی چوٹوں کے بارے میں تھوڑا سا بوجھ اپنے شوہر سائم پر ڈالے۔ ظاہر ہے غلط تھا، اور ہاشا کو یہ موقف اختیار کرتے ہوئے تذبذب ہوا، مگر بعد ازاں اسے پتہ چلا کہ یہ بیان کتنا ضروری تھا اور اس میں کتنی دور اندیشی چھپی ہوئی تھی۔ اس رٹ کو نمٹاتے ہوئے عدالت نے اسے معروف صحافی فیروز حسن کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ فیروز حسن صاحب کے گھر میں ان کی بیوی اور بیوہ بہن کے ساتھ تھی۔ فیروز صاحب کی کوٹھی میں سیکیورٹی گارڈ موجود تھا۔ تیمور نے کسی طرح پولیس گارڈ کا انتظام بھی کرا دیا۔ وہ ہمہ وقت ہاشا کی طرف سے باخبر تھا۔ دوسرے دن شام کو ہاشا کا فون آ گیا۔ وہ چھوٹتے بولی، تیمور، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ ڈر۔ پاپا یا بھائی آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ وہ اطمینان سے بولا، آفس میں ہوں اور انرجی ڈرنک میں تھوڑی سی کولڈ کافی ملا کر پی رہا ہوں۔ بڑے کمال کی چیز بنتی ہے۔ پلیز مذاق مت کریں، آپ کو صورتحال کی سنگینی کا احساس نہیں ہے۔ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن تسی بے فکر رہو، وہ مجھے چھوڑیں یا توڑیں، میری طرف سے انہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔
پلیز شٹ اپ. میں اس وقت ان سے زیادہ آپ کے لیے اور فیروز انکل کے لیے پریشان ہوں. آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی. اوکے، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ میرے لیے خطرات ہمیشہ رہیں تاکہ آپ اسی طرح اپنی پریشانی کا اظہار کرتی رہیں. گارڈ کو ساتھ رکھیں اور گھر میں بھی بہت احتیاط کریں. میری طرف سے اسی طرح کی ہدایات آپ کے لیے بھی ہیں. ویسے وہاں کسی طرح کی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں نہیں، فیروز انکل بہت خیال رکھ رہے ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ. آنٹی بھی انہی کے جیسی ہیں. ویسے انکل نے خود کو اس معاملے میں اتنا انوالو کیوں کر لیا ہے؟ وہ اپنے لیے خطرہ مول لے رہے ہیں. ان کے خطرہ مول لینے کی بنیادی وجہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگی. ہاں، ان کے بھتیجے ذیشان کے ساتھ پاپا کی طرف سے کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا تھا. تیمور کا خیال تھا کہ وہ کچھ اور بھی کہے گی، مگر وہ چپ ہو گئی. آپ یقیناً جانتی ہوں گی کہ اپنی ذلت و رسوائی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وہ بیچارہ پاکستانی چھوڑ گیا تھا. یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ نشہ وغیرہ کرنے لگا تھا. ہاں، لیکن اس کے حوالے سے ایک بری خبر غالباً آپ تک نہیں پہنچی. کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی 3 ماہ پہلے لندن میں مدہوشی کی حالت میں سڑک کراس کرتے ہوئے وہ ایک گاڑی کی زد میں آ گیا تھا. ان دنوں وہ کومے میں پڑا ہے، شاید ہی بچ پائے. اوہ گاڈ! ہم جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو کہا اور کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں بھولتا. وہ ہماری طرف کسی نہ کسی طور تو پلٹتا ہی ہے. اس لڑکے کی تکلیف اور بربادی فیروز صاحب کا رد عمل بن گئی ہے. اب وہ پہلے سے کافی نڈر ہو چکے ہیں. اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اپنا رد عمل دے رہے ہیں. کچھ دیر اس بارے میں بات ہوئی، پھر تیمور نے ہاشا کے پوچھنے پر اسے بتایا کہ اب وہ گھر جانے کے لیے اٹھنے والا ہے. ہاشا کے لہجے میں پھر اندیشے اتر آئے. اس نے تیمور سے کہا کہ وہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہے اور سیکیورٹی کا خیال رکھے. وہ ہولے سے مسکرا دیا. اس نے گاڑی میں سفر کے حوالے سے تیمور کو ہدایت کی تھی کہ وہ محتاط رہے. تیمور کو چند دن پہلے کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب عدیل کسی بپھرے ہوئے جانور کی طرح اس کی گاڑی میں گھس آیا تھا. اس بارے میں تو تیمور نے ہاشا کو ابھی تک بتایا نہیں تھا. وہ اس سے ایسی ہر بات چھپا لیتا تھا جو اسے پریشان کر سکتی ہو. ہاں، ایسے بہت سے دریا اس نے چڑھتے اترتے دیکھے تھے. وہ ایسے حالات کا خوگر تھا. جانتا تھا کہ یہ سونے پر سہاگا ہے. پلے کی شوٹنگ رکنے سے ہی مخالف پارٹی بہت آگ بگولا تھی. اب ہائی کورٹ کی سرٹ نے اور ہاشا کی بازیابی نے ان کے دلوں پر باقاعدہ چھریاں چلا دی ہیں. مگر اسے معلوم تھا کہ وہ کیا کریں گے اور کہاں تک جائیں گے. ممکن تھا عدیل اور ناظم سکندر تصور میں اسے روزانہ 2-3 بار قتل کر دیتے ہوں، لیکن حقیقت میں کسی کو قتل کرنا اور دفعہ 302 کا توق گلے میں ڈالنا کوئی ایسا آسان کام بھی نہیں ہوتا. بیلف والے واقعے کو 6-7 روز گزر چکے تھے. ہاشا اب فیروز صاحب کے گھر میں تھی. ایک ڈاکٹر اسے گھر آ کر دیکھ رہے تھے. بخار اتر گیا تھا، انگلیوں کی بینڈیج بھی ہو رہی تھی. فیروز صاحب کے گھر میں ان کی مہربان چہرہ بیگم تبسم اور بہن آمنہ رہتی تھیں. گھر کا ماحول اچھا تھا، سیکیورٹی بھی تھی. تیمور کی کوشش سے پولیس گارڈ بھی مہیا کر دیا گیا تھا. ابھی تک پاپا یا عدیل کی طرف سے کوئی خبر ہاشا کے سامنے نہیں آئی تھی. یہ خاموشی تو تھی، لیکن اسے طوفان سے پہلے کی خاموشی کہا جا سکتا تھا. نہ جانے کیوں ہاشا کے اندر ایک حوصلہ سا پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. اس حوصلے کی نمو دراصل اسی وقت ہو گئی تھی جب اس کی منموہنی ماں نے کفن اوڑھا تھا اور منو مٹی کے نیچے جا سوئی تھی. اس وقت مزاحمت کی جو حدت ہاشا کے اندر جاگی تھی وہ اب پھر بڑھ رہی تھی. یقیناً اسی حدت کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا پائی تھی کہ اب اپنے گھر کے بجائے فیروز صاحب کے گھر میں تھی. فیروز صاحب کی ایک 9-10 سالہ بھانجی نینی دل و جان سے ہاشا پر فدا ہو گئی تھی. ہر وقت اس کے ارد گرد رہتی تھی. ایک دن وہ بڑے معصومانہ انداز میں بولی، آپی آپ بہت خوبصورت ہیں، بالکل ان کی طرح جو موویز میں کام کرتی ہیں. ایسا نہیں کہتے. نینی کی اس بات نے اس کے دل میں عجیب سا درد پیدا کر دیا تھا. اسے وہ سنگین لمحات یاد آئے جب کچھ عرصہ پہلے پاپا نے اس کی فون کال کی ریکارڈنگ سنی تھی اور پھر اپنے اندھے درد سے مغلوب ہو کر اس پہ چڑھ دوڑے تھے. اسے مارا تھا اور جو کچھ منہ میں آیا تھا بولتے چلے گئے تھے. وہ باسٹرڈ ٹی وی پر شو کرتا ہے، کل تمہیں بھی شو پیس بنا دے گا، کہے گا آ جاؤ فلموں ڈراموں میں، اپنے خاندان کا نام روشن کرو. وہ دل چھلنی کرنی والی باتیں یاد آئیں تو وہ کتنی ہی دیر تک گمسم بیٹھی رہی. پچھلے 6-7 روز میں یہاں انکل فیروز کے گھر میں اسے ہر طرح کا تحفظ ملا تھا. اب سیل فون بھی اس کے پاس موجود تھا. گاہے بگاہے تیمور سے بھی اس کا رابطہ ہو جاتا تھا. وہ وسیم کے بارے میں بہت فکر مند تھی. اس کے ساتھ اکثر و بیشتر بسانت کا خیال بھی اس کے ذہن سے چپک جاتا تھا. ان دونوں کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو چکی تھی. پتہ نہیں کیوں وہ ان دونوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بھی ایسا جو ان کے بے قرار دکھ کو کسی طرح کم کر سکے. کسی وقت وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ ایسا وہ کیوں سوچتی ہے، اس کے اپنے مسائل ہی کچھ کم سنگین نہیں ہیں، پھر وہ کیوں خود کو ان کے غم میں ہلکان کرتی ہے. وہ نہیں جانتی تھی کہ ساحلی کا کہا ہوا اور لکھا ہوا سچ ثابت ہو رہا ہے. رب العزت اسی طرح آسمانوں سے زمین پر اترتا ہے، شرک سے بھی قریب آ جاتا ہے. وہ قادر مطلق انسانی ارادوں کے اندر حلول کرتا ہے
اور وہ حلول کر چکا تھا۔ باہر کی گزری ہوئی شام کو جب وسیم اور بسانت بے بسی اور دکھ کی انتہا کو چھو رہے تھے، ان کے پالنہار نے گلبرگ نمبر 2 کی ایک کوٹھی میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے ارادے میں حلول کیا تھا۔ وہ ہاشا تھی۔ آج کل تیمور کافی سنجیدہ تھا۔ اس سے فون پر بات کر کے ہاشا کو عجیب سا حوصلہ ملتا تھا۔ ایک روز اسے تیمور سے ہی پتا چلا کہ وسیم اسپتال میں ہے۔ اس کی گردن اور سر کا درد بہت شدت اختیار کر گیا ہے، مسلسل قے وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اس نے تیمور سے کہا، تیمور، میں وسیم کو دیکھنا چاہتی ہوں، میرا دل بہت پریشان ہے۔ پر جائیں گی کیسے؟ بس چلی جاؤں گی کسی نہ کسی طرح۔ نہیں ہاشا، اس میں بڑا رسک ہوگا۔ چلیں میں کچھ سوچتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ پلیز ہاشا، آپ کسی وقت بالکل بچوں جیسی باتیں کرتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں ہمارے ارد گرد کیا ہے۔ میں آپ کو کسی طرح کے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں ٹنٹڈ شیشوں والی چھوٹی گاڑی میں آؤں گا اور آپ کو گھر کے اندر سے لے لوں گا۔ ایک گارڈ بھی ساتھ ہوگا۔ لیکن اسپتال میں آپ اکیلی وسیم کی خبر گیری کر لیں گی، میں آپ کے ارد گرد موجود رہوں گا۔ مگر اگلے روز سپہر کو جب وہ پروگرام کے مطابق رنگین شیشوں والی مہران کار میں بیٹھ کر فیروز حسن صاحب کی کوٹھی سے نکلے اور اسپتال روانہ ہوئے تو سارا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا۔ راستے میں تیمور نے وسیم کے بھائی عثمان کو وارڈ وغیرہ کے بارے میں جاننے کے لیے کال کی تو اس نے بتایا کہ بھائی ابھی ابھی گھر شفٹ ہو گئے ہیں، ان کی حالت میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ تیمور نے گاڑی کا رخ وسیم کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ تیمور اور گارڈ آگے تھے۔ چادر میں لپٹی لپٹائی ہاشا عقبی سیٹ پر تھی۔ اچھڑا کی گنجان آبادی میں پہنچ کر تیمور اور ہاشا گاڑی سے اترے اور وسیم کے گھر کی طرف چل دیے۔ ہاشا کا دل دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے ہر وقت کیوں یہ وہم رہتا تھا کہ پاپا ہر جگہ اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وہم میں تیمور کا ساتھ اسے عجیب سا حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ گھر پہنچے۔ یہاں بھی تیمور نے ایک چوکس سفید پوش گارڈ مہیا کر رکھا تھا۔ بظاہر وہ خدمتگار کے طور پر یہاں موجود تھا۔ اسی تنومند شخص نے دروازہ کھولا اور تیمور کو دیکھ کر فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ ہاشا وسیم کے روم میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ یہ کمرہ بالکل بدل چکا تھا۔ اسے لگا کہ ایسا کمرہ اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وسیم تکیے کے سہارے بیٹھا تھا، پہلے سے مزید کمزور ہو چکا تھا۔ رنگ زرد تھا، تاہم ہاشا کو دیکھ کر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاشا کو لگا کہ اس کے مسکرانے اور رونے میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وسیم بھائی، یہ کمرے کا کیا کر دیا آپ نے؟ تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مجھے تو یہ بالکل وہی والا آپ کے ماموں کے گھر والا کمرہ لگتا ہے۔ یہ وہی کمرہ ہے ہاشا، وہی کھڑکیاں، دروازے، وہی ساز و سامان، لیکن میں وہ نہیں ہوں۔ اگلے 4-5 منٹ میں جو گفتگو ہوئی اس سے پتا چلا کہ اپنی عجب دلی کیفیت کے زیر اثر وسیم نے گھر کے اس کمرے کو بالکل اسی کمرے کی شکل دے دی تھی جو ماموں کے گھر میں تھا اور جہاں وہ 4-5 سال رہا تھا۔ وہ ایک تخلیق کار تھا۔ اس کا زور تخیل دوسروں سے سوا تھا۔ اس نے اپنی بچھڑی محبت کی یاد میں اس کمرے کو ماضی کی تصویر بنا دیا تھا۔ ہاشا دیکھتی رہ گئی۔ دیواروں کا رنگ وہی پردے، فرش پر اسی طرح کی ٹائلیں، کمرے کا مختصر ساز و سامان اور اس کی ترتیب بھی بالکل وہی تھی۔ ایک کھڑکی کے ساتھ وسیم کا بیڈ، سرہانے کی طرف ایک تپائی پر سونی کا پرانا ٹیپ ریکارڈر، دائیں جانب کریم کلر کے دروازے کے پاس شیشم کے رنگ کی الماری کے دائیں جانب رکھا ہوا پرانا پیڈسٹل فین، اس فین کے عین اوپر چوکور وال کلاک اور اس کے نیچے کیلنڈر۔ یوں لگتا تھا کہ بساط کے آبائی گھر کا وہ کمرہ اس کرائے کے گھر میں آ گیا ہے۔ ہاشا کے دل سے ہوک سے اٹھی۔ تیمور بھی افسردہ نظر آنے لگا۔ بساط اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی مگر وہ اب تک وہیں کھڑا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتا تھا پھر بھی خود کو دھوکہ دیتا تھا۔ ہاشا نے آزردگی سے کہا، بھائی، لگتا ہے کہ تم کچھ بھی بھولنا نہیں چاہتے ہو۔ اگر بھولو گے نہیں تو زندگی آگے کیسے چلے گی؟ زندگی اب رہی کتنی گئی ہے۔ سوچتا ہوں جتنا وقت باقی ہے اس پرانے جانے پہچانے ماحول میں گزر جائے۔ اوہ شٹ اپ پلیز، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کچھ اور نہیں تو اپنی ماں کا خیال کرو، کیا وہ جی سکیں گے تمہارے بغیر؟ تیمور نے کہا، وسیم، خدا نہ خواستہ تمہاری بیماری ایسی نہیں کہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ میں نے تمہاری تمام رپورٹس اپنے کلائنٹ ڈاکٹر فیاض کو دکھائی ہیں، انہوں نے بہت امید دلائی ہے، اور اگر بیرون ملک علاج ہو سکے تو پھر تو انشاءاللہ 100% کامیابی متوقع ہے۔ وہ دونوں اس سے مثبت انداز میں باتیں کرتے رہے۔ وہ سنتا تو رہا مگر آنکھوں کے اندر درد کا جو سمندر لہریں مار رہا تھا وہ تسلی تشفی کی ان باتوں سے پرسکون ہونے والا نہیں تھا۔ شاید ایک دن بیجی نے ٹھیک ہی کہا تھا، وقت وسیم کے زخم کے لیے مرہم نہیں بنا تھا، ناخن بن گیا تھا، ہر شام اسے چھیل ڈالتا تھا۔ بیجی نے بتایا تھا کہ ہر آہٹ پر اسے یہی لگتا ہے کہ بساط آئی ہے، اس کی عیادت کرنا چاہتی ہے۔ کبھی کھڑکی میں سے کسی لڑکی کو دیکھ کر اسے بساط کا شبہ ہوتا تھا، کبھی کسی کی آواز اسے بساط کی آواز لگتی تھی۔ شاید بساط کے غم کو وسیم نے یوں اوڑھ لیا تھا کہ بس بساط ہی رہ گئی تھی اور وہ خود اوجھل ہو گیا تھا۔
ہاشا کے سارے حالات وسیم اور اس کے گھر والوں کو پہلے ہی معلوم ہو چکے تھے۔ تکلیف دہ باتوں کا تذکرہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، لہٰذا اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کی گئی۔ تیمور کاپی رائٹ کیس کی صورتحال پر بات کرنے لگا۔ وسیم کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر لگتی تھی۔ جب وہ دونوں بات کر رہے تھے تو ہاشا اٹھ کر کچن میں بیجی کے پاس چلی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ بیجی اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکے ہوئے ہیں۔ وہ وسیم کی بڑھتی ہوئی بیماری کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بڑھتے ہوئے کرب کو بھی۔ انہوں نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، تم نے وہ کیلنڈر دیکھا ہے جو کمرے کی دیوار پر ہے؟ ہاں دیکھا تو ہے۔ تم نے غور نہیں کیا؟ یہ پچھلے سال والا کیلنڈر ہے۔ نیا کیلنڈر اس نے لپیٹ کر الماری میں ڈال دیا۔ وہ اپنے کمرے میں ارد گرد کی ہر شے کو ویسے ہی رکھنا چاہتا ہے جیسے بساط کی شادی سے پہلے تھی۔ پچھلے مہینے عثمان کی تنخواہ آئی تو میں نے اسے 2 نئے جوڑے سلوا کر دیے، مگر وہ ویسے کے ویسے صندوق میں پڑے ہیں۔ وہ پرانے کپڑے ہی پہن رہا ہے، وہی ادھڑا ہوا سویٹر، وہی پرانی چپل۔ شاید کمرے کے دروازے کو بھی تبدیل کیا اس نے۔ ہاں، عثمان سے کہتا تھا میں اس دروازے کو اسی طرح لگواؤں گا جیسے ماموں کے گھر والے کمرے میں تھا۔ مالک کے مکان سے اجازت لی اور تھوڑی سی دیوار توڑ کر دروازے کی جگہ بدلی۔ اس کا رنگ بدلا، کھڑکیوں کا رنگ بدلا۔ وہ جو کہتا گیا عثمان کرتا گیا۔ اسی اثنا میں کمرے کی طرف سے آواز آئی۔ یوں لگا کہ وسیم کو پھر قے ہو رہی ہے۔ ہائے میں مر گئی، بیجی نے کرب کے عالم میں کہا اور چولہا چھوڑ کر تیزی سے وسیم کے کمرے کی طرف لپکی۔ ہاشا بھی ان کے پیچھے گئی۔ وہ کروٹ لے کر ڈسٹ بن پر جھکا تھا۔ بہرحال 1-2 اکائیوں کے بعد طبیعت سنبھل گئی۔ بیجی نے تولیے سے اس کا منہ صاف کیا۔ چند لمبے سانس لینے کے بعد وہ ہاشا کی خاطر بہت ہولے سے مسکرایا۔ ہاشا کا دل اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خون ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد ہاشا کی نظر ٹیپ ریکارڈر کے سامنے رکھی ہوئی آڈیو کیسٹس پر پڑی۔ ایک کیسٹ پر فلم کے گانے کے بول لکھے تھے۔ کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، چپ رہ کے بھی نظر میں ہے پیار کے اشارے۔ ماضی کا ایک دریچہ سا ہاشا کے سامنے کھل گیا۔ اسے سرما کی ایک زرد دھوپ یاد آئی۔ وہ اور بساط یونیورسٹی کے سبزہ زار میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ بساط نے شولڈر بیگ میں سے نکال کر اسے 2 کیسٹس دکھائی تھی۔ شرمائے ہوئے انداز میں بتایا تھا کہ اس نے یہ وسیم کو دینی ہے۔ ان 2 میں سے ایک کیسٹ یہ بھی تھی۔ آج 2.5 برس بعد یہ کیسٹ نیم جاں وسیم کے سرہانے تپائی پر رکھی تھی۔ ہاشا جب سے وسیم کو دیکھ کر آئی تھی بے چین تھی۔ وہ بساط سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر اس کا نیا نمبر ہاشا کے پاس نہیں تھا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ بساط آج کل کراچی سے لاہور آئی ہوئی ہے۔ یہ موافق صورتحال تھی۔ بساط کی ماں واجدہ بیگم کا نمبر ہاشا کے پاس تھا۔ اس نے ان سے رابطہ کیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے درخواست کی کہ بساط سے بات کروا دیں۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے بات کرا دی۔ ہیلو بساط، ہاشا بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ہاشا؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ یار تم تو بڑی بے وفا نکلی، نمبر تک بدل لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ پرسوں سسرال سے آئی ہوں، آج سوچ رہی تھی تم سے بات کروں، بس حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہارے حالات کا جان کر دل بہت دکھی تھا۔ پتہ نہیں ہم دونوں کیسی قسمت لے کر آئی ہیں اس دنیا میں۔ زندگی شاید اسی کا نام ہے بساط۔ چھوٹی موٹی خوشی بھی قرض کی طرح ہم پہ چڑھ جاتی ہے اور سود سمیت ایک بڑے غم کی صورت میں واپس کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو ہوتی رہیں گی۔ تم کیسی ہو؟ کراچی کے حالات کیسے ہیں؟ میرے حالات تو بس نارمل ہی ہیں۔ تمہارے لیے دل بہت دکھی ہے۔ اتنا بڑا اپسیٹ؟ انکل غصے والے تو ہمیشہ سے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آنٹی جان کے دنیا سے جانے کی وجہ بھی ان کا حد سے بڑا ہوا غصہ ہی بنا ہے۔ چلو کبھی اطمینان سے بیٹھنا نصیب ہوا تو اس بارے میں بات کریں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے آس پاس کوئی ہے تو نہیں؟ ہاں ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ہاشا کو اندازہ ہوا کہ آنٹی واجدہ حسب عادت بساط کے ارد گرد ہی منڈلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم رات کو بات کریں گے، تم مجھے کال کرنا اسی نمبر پر۔ اوکے۔ اندازاً کتنے بجے؟ 12 بجے کے قریب، اس نے ہولے سے کہا۔ نصف شب کے وقت دونوں سہیلیاں ٹیلی فونک گفتگو میں مصروف تھیں۔ ہاشا نے کھلے الفاظ میں بساط کو وسیم کی حالت زار کے بارے میں بتایا۔ اس کی بے چینی، بے قراری، بیماری، سب کچھ بساط کے گوش گزار کیا۔ پھر بولی، یار کسی طرح ایک بار اس سے مل لو، اس کی عادت کر لو، ہو سکتا ہے اسی طرح اسے کچھ چین آ جائے۔ کوئی غیر تو نہیں ہے وہ، آخر کو تمہارا پھپھی زاد ہے۔ امی ابو میں سے کسی کو ساتھ لے لینا۔ بساط گمسم ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بڑا مشکل کام لگ رہا ہے یہ۔ عمیر کا ڈر ہے؟ نہیں، اس کا تو اب اتنا ڈر نہیں ہے۔ بساط نے ایسے لہجے میں کہا کہ ہاشا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آ گئی کیا؟
ہاں بہت زیادہ. کیا چھپا رہی ہو یار؟ تم سے کیا چھپاؤں گی؟ تو پھر بتاؤ نا. اچھا کسی دن کہیں باہر ملیں گے، بلکہ شاید پرسوں امی چاچی جان کی طرف جا رہی ہیں. میں کوشش کروں گی تم سے ملنے کی. تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں مجھے نہیں ہوگا. تم پروگرام بنا لو، لیکن تم نے مجھے بہت فکر مند کر دیا ہے. کچھ تھوڑا سا ہنٹ تو دو. آخر بات کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ مجھے. بساط کی طرف خاموشی چھا گئی. ہلو ہلو یار بول کیوں نہیں رہی ہو؟ چند سیکنڈ بعد بساط نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہماری طلاق ہو رہی ہے آشا. کیا؟ وہ جیسے چلا اٹھی. بساط کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یار یہ کیا سنا رہی ہو تم مجھے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. بساط نے تھوڑے توقف کے بعد گلوگیر لہجے میں کہا، ابھی میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، پھر فون کروں گی تمہیں. اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا.